बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में रात गए 3 अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और पहली बड़ी डेवलपमेंट जनाब जिसकी कन्फर्मेशन हो गई, बंद कमरा इजलास जिसने सवाल खड़ा कर दिया कि इमरान खान कहाँ गायब हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद का इशारा। कौन रुकावट है, मौलाना फजल रहमान ने बड़ा राज खोल दिया। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट, रात के इस पहर अडयाला जेल में होने वाली पुरस्रार सरगर्मियां। इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत? कौन है जो ये चाहता है कि इस नाजुक और अहम तरीन मौका पर पाकिस्तानी अवाम तक इमरान खान का पैगाम ना पहुँच सके? और कौन है जो चाहता है कि इस मौके पर इमरान खान से सिर्फ मर्जी के लोग, यानी इमरान खान की नहीं बल्कि उनकी मर्जी के लोग मुलाकातें करें? पहले जनाब आपको लेकर जाएंगे जनाब, कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है मंगल के रोज़। बंद कमरा इजलास इसे कहा जा रहा है। आप जब ये वीडियो देखेंगे पाकिस्तान में सोमवार हो चुका और सहरी से थोड़ा पहले का वक्त है, यानी कल मंगल 18 मार्च को कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। मौजूदा सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग होगी। चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इनिशिएटिव है और बलोच क़यादत और इसके साथ साथ दीगर अहम तरीन अपोजिशन रहनुमाओं का यह दावा है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बजाय कौमी सलामती का पेंतरा, कौमी सलामती कमेटी का पेंतरा बदलने वाले चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इसके कुछ मकासद हैं, ताकि बलोच क़यादत जो कि इस वक्त वाज़े और साफ अल्फाज में पैगाम दे रही है कि इमरान खान के बगैर कोई भी किस्म, किसी भी किस्म की कोई भी मुशावरत ना कबूल की जाएगी, ना उसका किसी किस्म का कोई फ़ायदा है। तो शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से ये कार्ड खेला है कि कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया जाए बजाय आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के, और कहा यह जाए देखिए जी, यहाँ पर तो पार्लियामान के रुकन हैं, पार्लिमानी पार्टियाँ हैं, इमरान खान तो पार्लियामान के रुकन नहीं हैं, वो इसके अंदर कैसे शिरकत कर सकते हैं? यहाँ तक मामला पहुँचा कैसे? कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया गया। अस्करी क़यादत मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर जनाब ब्रीफिंग देगी। और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने यह एलामिया जारी किया है कि शहबाज शरीफ की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब किया है। बंद कमरा इजलास होगा, इन कैमरा इजलास होगा 18 मार्च मंगल के दिन दोपहर 1:30 बजे, जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी और अस्करी क़यादत जो है वो पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर ब्रीफिंग देने जा रही है। कौमी असम्बली के अंदर हाल में पार्लियामान में मौजूद सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे, जबकि मुतलका काबीना अरकान भी इजलास में शिरकत करेंगे। और इंतहाई कम वक्त इसके लिए दिया गया। सोमवार जब आप ये वीडियो आज आप देख रहे होंगे तो एक दिन है, इसमें 36 से भी कम घंटे हैं और कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, डेफिनेटली पार्लिमानी पार्टी तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार उनके जीते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से है, लेकिन रहनुमाई तो उन्होंने इमरान खान से हासिल करनी है। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं और उनकी कोशिश है कि जनाब ये रहनुमाई हासिल ना की जा सके इमरान खान से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास के अंदर एक ऐसे जहन के साथ शिरकत करे कि उसके पास इमरान खान की जानिब से कोई वाज़ेह हदायत ना हो, यानी कि या तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल बनाकर कि जनाब इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं करने दी जाती, और फिर क्योंकि पीटीआई ने कहा है कि पैरोल पे उन्हें रहा करें, पैरोल पे, और जनाब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बनाएं, तो कोशिश इनकी ये है तो या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाइकाट कराया जाए, इस किस्म का माहौल बनाकर फिर खेला जाए इसके साथ कि देखिए जनाब हमने तो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब इसका बाइकाट कर दिया है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकाट ना करे, शिरकत करे, तो ऐसे खाली जहन के साथ शिरकत करे कि उनके पास किसी किस्म की कोई पार्टी पॉलिसी ना हो, इमरान खान साहब की किसी किस्म की कोई हदायत ना हो, कोई नैरेटिव इमरान खान का ना हो जो कि पाकिस्तानी अवाम तक इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास से पहले पहुँचे कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान जेल में बैठकर इस वक्त क्या सोच रहा है। ये जनाब है इसका बैकग्राउंड। और कहा यह जा रहा है कि इसमें जनाब मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर गौर किया जाएगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए संजीदगी का इस चुंतखब हुकूमत की और इसके हैंडलर्स की कि मुल्की मामलात इसके अंदर डिस्कस होने जा रहे हैं
اور ملکی معاملات کے حوالے سے ڈیفینیٹلی سیاسی جماعتیں امپارٹنٹ ہیں، اور سیاسی جماعتوں میں جو مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا رہنما عمران خان جو ہے وہ جناب اس کا کوئی فیڈ بیک نہ آئے، وہ اپنی پارلیمانی پارٹی سے ملاقات نہ کر سکے اور اس کے بغیر بیٹھ کر یہ مشاورت کریں، حالانکہ بلوچ قیادت واضح کر چکی ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں اگر کوئی ملک کو اس بحران سے نکال سکتا ہے تو اس کا نام ہے صرف اور صرف عمران خان۔ اچھا، ایک یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، رات گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اس قسم کی کنفرمیشن سامنے آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے قریبی حلقوں کو اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ جناب اصل قیادت ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی وہ تو جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، باہر جو موجود قیادت ہے اس میں یکسوئی نہیں ہے، اور یکسوئی کیوں نہیں ہے اس کی وجوہات ہے۔ یکسوئی کیسے ہوگی جب ان کا عمران خان کے ساتھ رابطہ نہیں، جب ان کے پاس پارٹی پالیسی نہیں، جب ان کے پاس عمران خان کا پاکستانی عوام کا دیا گیا ایجنڈا نہیں، تو یکسوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے اگرچہ یہ بات بھی کی، وہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب نواز شریف اس صورتحال میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ایک مطلب ہے کہ اہم کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک صوبے کی حکومت لے کر بیٹھ گئے ہیں، پنجاب اس وقت ٹھنڈا ہے، دونوں صوبوں کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ جناب ایسے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ زرداری صاحب موجودہ سیاسی صورتحال میں ایسی شخصیت ہیں جو پوری کی پوری پارلیمان، پوری کی پوری صوبائی اسمبلی خرید سکتے ہیں۔ ان باتوں کو کچھ مطلب ہے نا جو مولانا فضل الرحمان نے کیا، یعنی ان دونوں کے نام تو پاکستانی میڈیا چلا رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی نواز شریف کی جو ہے اس وقت کردار ادا کر سکتا ہے یا آصف زرداری اسمبلی خرید سکتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں نے ذکر کیا۔ لیکن عمران خان کے حوالے سے کیا ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے جناب انہوں نے کہا کہ اصل قیادت اس وقت جیل کے اندر ہے، باہر جو قیادت ہے اس کے اندر یکسوئی نہیں۔ حالانکہ اصل نقطہ یہی ہے اور اسی کے اندر راز بھی ہے ان ساری چیزوں کا کہ کون ہے جو جے یو آئی فے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اس موقع کے اوپر یہ چاہتا ہے کہ کوئی کنیکشنز بحال نہ ہوں۔ ہم کوئی بہت زیادہ حمایتی نہیں ہیں اس بات کے، یا کوئی ہمارا ایسا ایجنڈا نہیں کہ جناب ان کے درمیان اتحاد ہونا ہی چاہیے یا اتحاد کے بڑے فوائد ہیں، یا مولانا فضل الرحمان ماضی میں کوئی دھوکہ نہیں دے چکے یا کوئی پینترا نہیں بدل چکے، ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اس موجودہ صورتحال کے اندر جہاں آپ نے سب سے بات کرنی ہے، مولانا فضل الرحمان ان کا بھی بلوچستان کے اندر بھی ووٹ بینک ہے اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی ووٹ بینک ہے، چاہے تھوڑا ہی صحیح عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں، لیکن یہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مقابلے میں یقیناً ان کی بیس، کیونکہ نیشنل عوامی پارٹی کی بلوچستان اور کے پی کے اندر جو حکومت تھی نا، اس میں جناب مولانا مفتی محمود صاحب، ان کی جو سیاسی جماعت تھی جمعیت علماء اسلام، اور یہ جو قوم پرست بلوچ رہنما، یہ سارے اس کے اندر اکٹھے تھے۔ بلکہ قومی اسمبلی کے اندر تو مولانا مفتی محمود جو تھے وہ اپوزیشن لیڈر بھی تھے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا چکا ہے کہ جناب اصل جو قیادت ہے وہ تو جیل کے اندر ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اصل قیادت اگر جیل کے اندر ہے تو اصل قیادت کے بغیر کسی بھی بات چیت کا، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو، آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ہو، یا پھر قومی اسمبلی کی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر میں ہو، اس کی کیوں کر امپارٹنس جو ہے ہو سکتی ہے؟ تو میڈیا اس پوائنٹ کو، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ پوائنٹ ہے، یہ اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے ڈسکس نہیں کر رہا، بلکہ جو ہے وہ ایک مخصوص جو ہے وہ پروگنڈا کر رہا ہے کہ جناب نواز شریف کی اس موقع کے اوپر ضرورت ہے یا زرداری صاحب فلاں کر سکتے ہیں۔ مولانا نے جو بات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے متعلق نام لیے بغیر کہی ہے، وہ بات بھی بڑی امپارٹنٹ ہے، جس نے پورے کا پورا جو سارا معاملہ ہے وہ جناب کھول کے رکھ دیا ہے۔ تیسری بڑی ڈیولپمنٹ جناب رات کے اس پہر اڈیالہ جیل میں ہونے والی انتہائی غیر معمولی اور پراسرار سرگرمیاں ہیں۔ یہ انتہائی غیر معمولی اور پراسرار سرگرمیاں کیا ہیں؟ جی ہاں، اطلاعات یہ بتاتی ہیں، ذرائع یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ مسلسل جناب اس بات کی، کیونکہ کوشش گزشتہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے اس کو توڑنا ہے بار بار، اور وہاں پر جو تمام تر معاملات ہیں وہ کچھ ایسے مخصوص حلقے دیکھ رہے ہیں کہ جن کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو چین آف کمیونیکیشن ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت اور پاکستانی عوام کے ساتھ، اس سے ڈسٹرب کیا جائے۔ اسی دوران وہاں کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کچھ اس قسم کی سرگرمیاں بھی ہیں، اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں جن کی وجہ سے وہاں پر ریڈ الرٹ ہے،
ہائی الرٹ ہے۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جناب وہاں پر کوئی سیکیورٹی کے مسائل ہیں یا دیگر معاملات ہیں، یا پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات بنا دیے گئے ہیں اس قسم کے تھریٹ الرٹس جو ہیں وہ راولپنڈی، اسلام آباد اور اڈیالہ جیل کے حوالے سے بھی کنفرم کر کے نہیں، آفیشیل پیجز سے نہیں، بلکہ ذرائع کے حوالے سے اپنے کچھ بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ عوام کے اندر ایک کنفیوژن کی جو ہے وہ فضا ہو۔ اسی دوران اڈیالہ جیل سپرنٹنڈنٹ نے عمران خان سے ملاقاتوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اب اس بات کا کیا مقصد ہوا؟ کیونکہ یک رکنی کمیشن بن گیا تھا، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے سکینہ بنگش صاحبہ کو یہ کہا تھا کہ آپ جناب جا کے عمران خان سے ملاقات کریں، اور اب اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ عبدالغفور انجم کیا فرما رہے ہیں کہ جناب آپ لارجر بینچ تشکیل دیں، یعنی معاملات کو لٹکائیں، اور ان کی درخواست جو ہے وہ چھٹی کے دن بھی اکوموڈیٹ کر دی گئی ہے، اعتراضات کے ساتھ کل سماعت کے لیے مقرر بھی، یعنی آج سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی گئی ہے، اور جناب جسٹس سرفراز ڈوگر اس معاملے کو دیکھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ مدد فوری طور پہ نا، وہ جو اپنی مرضی کے جج صاحب انہوں نے ایک دوسرے صوبے سے لا کر لگائے، سرفراز ڈوگر صاحب جن کو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بنا دیا گیا، ان کو جناب فوری طور پر آگے کیا گیا، اور جناب وہ کیونکہ عمران خان سے ملاقاتوں کے ضابطہ کار پر انٹرا کورٹ اپیل میں کئی چیزیں جو ہیں وہ طے ہو چکی ہیں، اور جناب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تمام درخواستوں کو یکجا کر کے نا ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے، اس کے اندر دیگر تمام ججز بھی شامل کر دیے جائیں جو کہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق لگائے گئے ہیں عمران خان کے معاملات کو روکنے کے لیے، عمران خان کے معاملات کو ڈیلے کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 ڈیفرنٹ اینگلز کے اوپر اس وقت بھی رات گئے یہ چیزیں چل رہی ہیں، یعنی یہ سنجیدگی کی انتہا ہے۔ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ ملک جل رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ اس وقت ہوش کے ناخن لیں، آپ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی رہنماؤں کو ایک میز پر بٹھائیں، ان سے گفتگو کریں، مذاکرات کریں، بات چیت کے ذریعے حل جو ہے معاملات کا نکالیں، معاملات کو آگے بڑھائیں۔ وہیں اسی جگہ رکھے ہوئے معاملات اور جو پے در پہ واقعات اس وقت ہو رہے ہیں، جو اس وقت بھی ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، رات گئے اس وقت بھی کوشش ہوگی کہ جب ان کی کنفرمیشن ہو تو اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ انتہائی خوفناک ہیں، پورے ملک سے جس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کراچی ہو، ایون جڑواں شہر راولپنڈی اسلام آباد کے حوالے سے بھی کچھ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں جو کہ اچھی نہیں ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ خدا نخواستہ آگے چل کر پورے ملک کے اندر جو ہیں وہ حالات کس حد تک جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور علی امین گنڈا پور نے اس اہم ترین موقع کے اوپر ایک بات کی ہے جو کہ بڑی الارمنگ ہے۔ انہوں نے افغان مہاجرین سے متعلق جو وفاق کی پالیسی ہے وہ غلط قرار دے دی ہے، یعنی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے، ڈائریکٹ جو متاثرہ صوبہ ہے پہلے وہیں پہ آتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے باقی پاکستان میں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا افغانستان ہمارا پڑوسی ہے اور رہے گا، اور زبردستی افغان مہاجرین کو نہیں نکالنا چاہیے۔ وفاقی حکومت کی افغان مہاجرین سے متعلق جو اس وقت پالیسی ہے وہ غلط ہے۔ اگر کوئی افغانی پاکستان کی شریعت لینا چاہتے ہیں تو دینی چاہیے، اور پہلے بھی جو افغان مہاجرین کے ساتھ جو پالیسی اپنائی گئی ہے وہ انسانی حقوق کے منافی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے باشندے جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، جو کہ قانونی ہوں، ہمیشہ سے ان کے لیے آواز اٹھائیے جو قانونی لحاظ سے ٹھیک ہوں۔ اور انہوں نے کہا جناب کہ صوبے کا جو دوسرا بڑا ایشو ہے وہ امن و امان اور دہشت گردی کا ہے۔ حالات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ عمران خان کے دور میں یہ حالات ٹھیک ہو چکے تھے، وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے حالات اس نہج تک آئے ہیں۔ ریاست نے صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے پر فوکس کیا تو ان کا اپنا کام رہ گیا، اور ملک میں دہشت گردی دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ ہمارے بارڈرز پر سپر پاور کو شکستیں ہوئی ہیں۔ عہدہ سنبھالتے ہی امن و امان کی صورتحال کی میں نے توجہ دی۔ کے پی کے اور بلوچستان کے حالات سندھ اور پنجاب سے یکسر مختلف ہیں۔ بارڈرز پر دہشت گرد آتے ہیں، پولیس دہشت گردوں کو پسپا کرتی ہے، پولیس کے پی کے کی مقابلہ کر رہی ہے۔ 10 سالوں میں پولیس کو بندوقیں تک نہیں دی گئیں۔ کوئی پرفارمنس پر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں، دسمبر تک تمام اداروں کو خود مختار بنا دیں گے۔ اور مائننگ کا صوبے کے اندر بڑا ذخیرہ ہے، جب صوبہ سنبھالا تو 15 دن کی تنخواہ کے پیسے بھی نہیں تھے، آج 3 ماہ کی ملازمین کی تنخواہیں بھی موجود ہیں۔ 752 ارب روپے کا قرضہ تھا، 50 ارب روپے کا قرضہ اتارا ہے، انڈومنٹ فنڈ میں 30 ارب رکھے ہیں، 50 ارب تک اس کو لے کر جائیں گے۔ ٹیکس لگا کر آمدن نہیں
جو ہے وہ ہم نے بڑھائی. یہ پیسہ پہلے بھی آتا تھا لیکن کہاں جاتا تھا کوئی پتہ نہیں ہے. 2014 سے جاری ہائیڈر پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کیا. کابینہ ممبران اور بیوروکریسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 20 ارب روپے کا رمضان پیکج بانٹ رہے ہیں. صوبائی حکومت نے اسکالرشپس ڈبل کی. جہیز فنڈ 25,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کر دیا. یہ تمام چیزیں بور نہیں ہونا میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ یہ کارکردگی نہیں سامنے لائی جاتی. خیبر پختونخوا اس وقت کارکردگی کے لحاظ سے تمام تر صوبوں سے آگے ہے اور یہاں جعلی سروے جو ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حق میں کروایا جا رہے ہیں. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کے پی کی حکومت نے مالی مشکلات کے باوجود پولیس کے لیے اربوں روپے مختص کیے. استعداد کار بڑھانے کے لیے اسلحہ اور دیگر ضروری جو آلات ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں اور یہ کوئی بھی جو چیزیں ہیں یہ آپ تک نہیں پہنچا رہا کہ اس وقت جناب فرنٹ لائن کے اوپر جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے وہ بھی اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.